अस्सलाम वालेकुम। आज ग्रुप की पहली क्लास का आगाज़ होने जा रहा है। इसमें हम उर्दू ज़ुबान की आमोज़िश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है वो आवाज़ की सलाहियत लेकर ही पैदा होता है। ऐसा नहीं कि उसको बात करने नहीं आती। वो क्या करता है, अपने हाथ हिलाकर, थोड़े से आवाज़ निकाल कर, वो उसका तरीक़ा होता है। देखेंगे हम आगे का पॉइंट। इंसान की ज़िंदगी में ज़ुबान की काफ़ी अहमियत हासिल है। यानी जब इंसान को किसी भी ज़रूरत को, जो भी उसको चाहिए, उसके एहसासात, उसके जो भी दिल में जो बात है, सामने वाले को बोलने के लिए एक ही ज़रिया होता है, वो होता है ज़ुबान का। बच्चे ज़ुबान का अमल, ऐसा कोई बच्चा नहीं रहता जिसको ज़ुबान नहीं आती। वो अपने घर से ही, जो अपने घर में, किसी के घर में अगर उर्दू बोली जाती हो तो वो उर्दू ज़ुबान बोलेगा। अगर किसी के घर में मराठी बोली जाती है तो वो मराठी ज़ुबान बोलेगा। इससे हमें ये बात मालूम होता है कि बच्चा अपने घर से ही ज़ुबान सीखने का अमल शुरू करता है। अगर कवायद का बहुत ज़्यादा उनके अंदर कवायद की मालूमात नहीं होगी अगर घर वालों को, तो बच्चे के अंदर भी वो गलतियाँ शामिल रहेगी। फिर बाद में वो इर्द गिर्द के माहौल से ज़ुबान सीखता है। यानी फिर वो बच्चा जब छोटा होता है, ज़ीरो से 5-6 साल की एज तक जाता है तो वो घर में ही रहता है। लेकिन जब वो घर के बाहर जाता है तो वो देखता है समाज में बहुत सारे अल्फाज बोले जाते हैं। उसी तरह वो समाज में रहकर उसकी जो नॉलेज होती है उसके अंदर ज़्यादा इजाफ़ा होता है। 6 साल की उम्र के बाद वो स्कूल में दाखिल होकर ज़ुबान की आमोज़िश हासिल करता है। पहले यहाँ वो बाकायदा इल्म हासिल करता है। यानी यहाँ पर वो प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह से बोली जाती है, इसका इल्म हासिल करता है। क्योंकि जब घर में रहते हैं तो जो घर की लैंग्वेज होती है वही बच्चे की होती है। उसमें उसको कोई कवायद का या जैसा ग्रामर का कोई उसको मालूमात नहीं होती। अब हम नेक्स्ट देखेंगे उर्दू ज़बान की आमोज़िश। यानी जितना हम दूसरे सब्जेक्ट को उर्दू सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हिंदी की पेडागॉजी है, इंग्लिश की पेडागॉजी है, वो सब एक ही तरह की है। सब लैंग्वेज की पेडागॉजी एक ही तरह की है, किसमें में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इसमें उर्दू में है, उसके अंदर इंग्लिश और मराठी के अंदर है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चा सुनकर नक़ल करके ज़ुबान सीखने का अमल शुरू करता है। ये सब तो हम जानते हैं कि जो बच्चा होता है उसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं। जब छोटा बच्चा होता है वो देखता है सामने वाला, जो उसके सामने बड़ा शख्स है, वो किस तरह के होठ हिला रहा है, कैसे अल्फाज बयान कर रहा है, उसी की नक़ल करके छोटा बच्चा भी बात करना शुरू करता है। बच्चा सुनकर नक़ल करके इल्म हासिल करना शुरू करता है। सुनने और बोलने का ये अमल उसके घर से ही शुरू होता है। यानी जब बच्चा छोटा रहता है तो वो घर में ही रहता है। वो कोई समाज में, छोटा बच्चा बाहर नहीं जा सकता कि जब तक वो चल नहीं पाता, तो वो अपने घर से ही सुनने और बोलने का अमल चालू करता है। फिर बाद में वो स्कूल में जाता है और स्कूल में जाकर प्रॉपर तरीके से ज़ुबान सीखता है। यानी उस ज़ुबान का ग्रामर भी सीखता है कि किस तरीके से ज़ुबान बोलनी चाहिए, उसकी गलतियाँ क्या हो रही है, ये उस्ताद उसे सिखाता है। आमोज़िश से मुराद बर्ताव में होने वाली तब्दीली। इस पॉइंट को हमें हाईलाइट करना चाहिए कि ये एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आमोज़िश यानी सीखना। सीखने से क्या मुराद है कि जो भी सीखा हुआ है उससे जो गलतियां है उसमें सुधार होके जो भी बच्चे के बर्ताव में तब्दीली आती है, चेंजेस आते हैं, उसे क्या कहते हैं, आमोज़िश। तलबा के सीखने का अमल पर उसकी उम्र, जीन्स, उसकी दिलचस्पी का असर गिरता है। यानी देखेंगे जमात में भी बहुत से ऐसे तलबात होते हैं जिनके अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, तो वो जिस सब्जेक्ट में उनको दिलचस्पी होती है वो उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा आगे आते हैं। और जिन सब्जेक्ट में उन्हें
انہیں اکتاہٹ ہوتی ہے، ان کو بور ہوتا ہے وہ سبجیکٹ، اس میں وہ زیادہ اچھا پرفارم نہیں کرتے، اور عمر کا بھی سیکھنے پہ بہت زیادہ اثر گرتا ہے۔ جیسے اگر پہلی کلاس کے بچے کو 10ویں کلاس کا سلیبس پڑھائیں گے تو اس کو پہلی کلاس کے بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو عمر کے لحاظ سے ہی بچے کو تعلیم دینی چاہیے۔ دیکھو اردو زبان کی نوعیت، اب ہم یہ پڑھیں گے۔ لسانی تعلیم کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہے زبان کو سمجھنا، عرض کرنا، تفہیم کرنا، اسے تفہیمی حصہ کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ انکشافی حصہ ہے، جس کے اندر خود زبان بولنا، تحریر کرنا، خود سے زبان بولنا، لکھنا، پڑھنا۔ ایک حصہ تو کیا آ رہا ہے اس کا، یعنی زبان کو سمجھنا، بولنا اور اس کو بولتے رہنا، جو بھی تم کو زبان میں بتایا گیا ہے اسے کیا کرنا، سامنے والے کے سامنے ظاہر کرنا۔ پہلے حصے میں کیا رہے گا، اسے ظاہر کرنا، تو اس کو کیا کہیں گے، تفہیمی حصہ۔ اور دوسرا جو انکشافی حصہ ہے اس کے اندر رہے گا کہ بچہ خود سے زبان بولے اور جو بھی اس تحریر کرے یعنی لکھے، خود سے بولنا، لکھنا اور خود سے پڑھنا، یہ کس کے اندر ہے، انکشافی حصے میں۔ زبان کی آموزش کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ طلباء کو نیز مواقع فراہم کرے، زبان کی آموزش کے لیے ماحول تیار کرے، یعنی جب تک طلباء کو موقع نہیں دیا جائے گا، ان کو کلاس میں آگے اسٹیج پہ نہیں لایا جائے گا، تب تک استاد کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بچے کو کہاں تک سمجھ میں آیا ہے۔ اس کے لیے استاد کو چاہیے کہ کیا کرے، کہ طلباء کو آگے لے کر آئے، ان سے کوشچنز کرے، ان سے سوال جواب کرے اور ایسا ماحول تیار کرے کہ بچے کے اندر خود پڑھنے کی جستجو آئے۔ بچہ جو گھر میں زبان بولتا ہے اسے مادری زبان کہتے ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ جو بچے کی زبان میں کوئی غلطی دیکھے تو اس میں اصلاح کرنے کے لیے اسے پیار و شفقت کے ساتھ سمجھائے۔ اس پی پی ٹی میں بہت سی غلطیاں ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے دیکھیں۔ جب بھی استاد کو چاہیے کہ کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے، اگر اس کو وہ پیار سے سمجھائے گا تو بچہ بھی کیا کرے گا، اس کو جلدی کیچ کرے گا، اور آگے جب بھی اسے بچے کو کوئی پرابلم آئے گی تو کیا کرے گا، استاد کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر ان غلطیوں کو استاد اسٹرکٹ طریقے سے یا غصے سے، مار سے اس کو اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، بچہ وہ ڈر جائے گا، اور استاد کے سامنے اگر اسے کوئی چیز سمجھ میں نہ بھی آئے تو وہ کیا کرے گا، بولے گا نہیں۔ استاد کو چاہیے کہ وہ آموزش کے وقت مختلف تدریسی طریقے اپنائے۔ بچے کے لسانی ترقی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا عامل ماحول ہے۔ اب دیکھو بچے کی آموزش پر اثر انداز ہونے والے عوامل، پہلے تو خاندان یعنی کیسا، کیونکہ بچہ 0 سے تو 6 سال کی عمر تک، بچہ 0 سے 6 سال کی عمر تک کہاں رہتا ہے، گھر میں۔ اس کے لیے گھر میں اگر آپ اچھی لینگویج یوز کریں گے، بغیر دیکھیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہاں رہتا ہے، گھر میں ہی رہتا ہے۔ 0 سے تو 6 سال کی عمر تک وہ کہاں رہتا ہے، گھر کے اندر ہی رہتا ہے۔ اگر گھر کے اندر ہم صاف لینگویج بولیں گے، بنا غلطی کے لینگویج بولیں گے، اگر ہم گرامر کا اچھی طریقے سے استعمال کریں گے تو بچے کی زبان بھی صاف رہے گی۔ اور 0 سے 6 سال کے بعد وہ کہاں جاتا ہے، اسکول میں۔ پھر اسکول ایک کس کا حصہ ہے، سماج کا۔ وہ کہاں رہتا ہے پھر، سماج کے اندر اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت پیش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا اسپینڈ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر سماج میں اگر اس کو غلط دوستوں کی عادت پڑ گئی تو اس کا بھی اثر اس کی زبان پر پڑے گا، اس کی آموزش پر پڑے گا۔ اور اسکول میں بھی جب تک اس اساتذہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کی خاص توجہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو الفاظ بیان کر رہے ہیں اس میں درستی ہو، الفاظ کے اندر جو بھی وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے ہو، اس سے بچے کی بھی زبان میں غلطیاں نہیں ہوتی۔ اب اس کے دیکھیں گے ہم زبان سیکھنے میں مسائل۔ سب سے پہلے اس میں ہوگا جسمانی مسائل۔
اگر کسی بچے کی زبان توتلی ہوتی ہے تو اس کو زبان پلٹانے میں کیا رہتی ہے؟ مشکلات پیش آتی ہے، اس سے اس کی لینگویج میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ذہانت۔ اگر کسی بچے کے دماغ میں کوئی بات جلدی نہیں آتی تو اس سے بھی اس کو زبان سیکھنے کے عمل میں مشکلات پیش آتے ہیں۔ زبان سیکھنے کے عمل میں اسے کیا ہوتا ہے؟ پرابلمس ہوتے ہیں، وہ جلدی سے کیپچر نہیں کر پاتا۔ اب تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے معاشی حالت اور خاندان۔ سب سے پہلے معاشی حالت کا بھی سب سے زیادہ رول ہوتا ہے زبان سیکھنے کے عمل میں۔ معاشی حالت اگر اچھی ہوتی ہے تو گھر کا بھی ماحول اچھا رہتا ہے، اور گھر کے ماحول کا سب سے زیادہ اثر بچے پر گرتا ہے۔ اور خاندان معاشی حالت کے اندر، اور اس پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے اگر کسی کے پاس پیسے ہو تو کیا کرتا ہے؟ جو چیزیں اس کو بچے کو چاہیے پڑھنے کے لیے وہ جلدی اسے دے سکتا ہے، اس سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ سیکھنے کے عمل میں رفتار اچھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے مقامی بولی۔ مقامی بولی کا بھی اثر زبان پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں گے کہ بھارت ایک بہت وسیع و عریض علاقہ ہے، اس میں ہر مقام کی ایک بولی ہے۔ جیسے مہاراشٹر کی زبان ہے مراٹھی، اس کے اندر گجرات میں گجراتی، جو زبان کا بچے کو جو بھی مقامی زبان آتی ہے اگر وہ دوسرے علاقے میں جا کے رہے گا تو اس کی زبان پر اس مقامی بولی کا اثر گرتا ہے۔ پھر دوسرا دیکھیں گے ترغیب اور تخلیق میں کمی، یعنی بچے کے اندر کانفیڈنس کی بھی اگر کمی ہوتی ہے تو اس سے بھی اس کی زبان سیکھنے کے عمل پر اثر گرتا ہے۔ اگر وہ تخلیق یعنی کھوجنا۔ اب دیکھیں گے اظہار میں غلطیاں۔ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اظہار اپنے جو دل کی بات ہوتی ہے، جو بھی اس کو مسائل پیش آ رہے ہیں، اس کو اظہار کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ اسے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور اس میں تلفظ کا جو بھی جیسے سین، شین، صاد، ایسے بہت سے سملر اردو کے اندر الفاظ ہیں جس میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس سے ان کے اظہار میں غلطی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے اس کے نیچے غلطیوں کو درست نہ کرنا۔ جو بھی بچے کے اظہار میں غلطی ہو رہی ہے اس کو اگر معلم درست نہیں کرے گا، جہاں پر اسے تلفظ میں غلطیاں آ رہی ہے، اس کو بولنے کے اندر دوسرے قواعد کے طریقے سے غلطیاں آ رہی ہے، اگر اس کو درست نہیں کرے گا تو وہ غلطیاں اس کی تا عمر چلتی رہے گی جب تک اس کی درستی نہ ہوگی۔ بچوں کو موقع نہ ملنا۔ اگر کلاس میں اساتذہ بچوں کو بولنے کے، اظہار خیال کے اگر موقع نہ دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر جو غلطیاں آ رہی ہے، بچوں کو ان کی زبان کس طرح کی ہوئی، کتنا سمجھ میں آیا ہے ان کو، اس کی معلومات نہیں ہوگی۔ اب دیکھو تدریسی وسائل کی کمی۔ اگر تدریسی وسائل پڑھاتے وقت ہم دیکھے ہیں کیسے بہت سی چیزیں ہیں جس کو یوز میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر بچے ایک ہی طریقے سے تمام بچوں کا دماغ ایک طریقے کا نہیں رہتا ہے، ہر بچے کو کیا چاہیے؟ الگ الگ طریقہ لگتا ہے۔ اس میں سمعی طریقہ ہے، بصری، ایسے بہت سے وسائل ہیں جیسے ریڈیو کو سنانا، کسی پکچر کو دکھانا، ایسے بہت سے طریقے ہمارے کتاب میں موجود ہیں جن کو استعمال کر کے ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ان کو زبان کی آموزش دے سکتے ہیں۔ اگر ان وسائل کی کمی پیش آتی ہے تو بچوں کو سمجھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے جو نوٹس ہیں یہ گروپ میں بھیجے جائیں گے اور یہ پی پی ٹی بھی گروپ میں ڈالا جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ شیئر کرے اور ہم تک پہنچائے، اس کو انشاءاللہ ضرور حل کیا جائے گا۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔